औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्की कुल्लिहिमी इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि बेशक मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम आलमीन का रब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी पहचान की एक नई एपिसोड के साथ हाज़िर ख़िदमत हैं। जनाब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो इतना करीम परवरदिगार आलम है, अब अल्लाह का जो निज़ाम है, निज़ाम कायनात है, वो बहुत मरबूत है। हम देखते हैं, अगर हम मौसम की बात कर लें तो बहार के बाद ख़ज़ां का आना, दिन रात के बाद, यानी जब रात आती है, रात की तारीकी दूर होती है तो दिन का उजाला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुदरत के नज़ारे, फिर ये तमाम चीज़ें जो कायनात में हमें नज़र आती हैं, सब्ज़ा है, फल हैं, मेवाजात हैं, एक तरतीब के साथ और तवाज़ुन के साथ। अगर हम इस्लामी महीनों की बात कर लेते हैं तो इस्लामी महीनों के साथ साथ जब रजबुल मुरज्जब आता है, फिर शाबानुल मुअज़्ज़म और उसके बाद ये नवीद है माह रमज़ानुल मुबारक की। रजबुल मुरज्जब के बाद जनाब जब शाबान की, और अगर हम बात करें शाबान में उसकी 15वीं शब की, तो वो बड़ी ही बरकतों वाली शब है, बड़ी ही रहमतों वाली शब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी शान के लायक आसमानी दुनिया पर नुज़ूल इजलाल फरमाता है और पुकारता है कि कोई है जो मुझसे तलब करे मग़फ़िरत तो मैं उसे माफ़ कर दूँ। वो परवरदिगार आलम किस कदर करीम है। ये रात जिसे शबे बरात भी कहा जाता है जनाब, इस रात को हुक्म और फ़ैसले की रात कहते हैं, जो खुशी और अलम की रात है। ये रात रद्द और कबूल की रात है जनाब। इस रात को जज़ा और सज़ा के फ़ैसले भी होते हैं। ये रात किसी को सरफराज कर देती है तो किसी को सरनिगू कर देती है। कोई बदबख्त अल्लाह की रहमत से दूर हो जाता है तो नेकोकार अल्लाह के जो पसंदीदा चुनीदा बंदे होते हैं अल्लाह की रहमत से करीब हो जाते हैं, अल्लाह की मोहब्बत के हक़दार हो जाते हैं। तो ये रात बड़ी बरकतों और फ़जीलतों वाली है जनाब। आज हम शब बारात के ताल्लुक़ से, उसकी फ़जीलत के ताल्लुक़ से बात करेंगे, क्योंकि बुनियादी तौर पर उस पाक परवरदिगार आलम ने जिन्नों इंस को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है, तो उसकी इबादत कीजिए परवरदिगार आलम की। और बिलखुसूस इन ख़ास रातों की बात जब की जाए तो वो तौबा और इस्तग़फ़ार के, जब हम शब बारात से लेकर इस्तग़फ़ार का आगाज़ करते हैं तो वो अपनी मेराज को पहुँचता है। शब मेराज के ताल्लुक़ से अगर हम बात करें, फिर शब क़द्र में वो नुक़्ता-ए उरूज और नुक़्ता-ए कमाल को पहुँच जाती है। तो ये तमाम रातें बहुत बरकतों वाली हैं। ख़ुसूसियत के साथ आज हम ज़िक्र करेंगे शब बारात की फ़जीलत का और किस तरह एहतमाम करें, कैसे ज़िक्र व अस्कार किया जाए इस बाबरकत रात में, वो कौन कौन से अमाल हैं जो ज़्यादा फ़जीलत वाले हैं। हमारी स्कॉलर हमारी रहनुमाई फरमाएंगे इस ताल्लुक़ से। मुअज़्ज़िज़ मेहमान शख्सियात जो आज के पैनल में शामिल हैं जनाब, बहुत ही मुनफरिद उनका एक जुदागाना तर्ज़ कलाम है, तर्ज़ तकल्लुम है। इसी जुदागाना तर्ज़ फ़िक्र और तर्ज़ कलाम की वजह से एक इनफरादी हैसियत की हामिल हैं। हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा सादिया अंसारी साहिबा। वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी हैं सादिया आपा? मिजाज बखैर है? अल्लाह ताला बहुत खुश रखे आपको। और उनके साथ अगली नशिस्त पर जो मेहमान शख्सियत जलवा अफरोज़ हैं हमारी इस बज़्म में, उनका भी एक मुनफरिद अंदाज़ है, बहुत तहक़ीक़ के साथ तशरीफ़ लाती है। मैं हमेशा इनके लिए कहती हूँ क्योंकि इनके लबो लहजे से और इनकी मालूमात से ये बात नज़र आती है। सादिया सईद साहिबा मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी पहचान में दोनों को खुशामदीद कहते हैं। सादिया अंसारी साहिबा, शब बारात के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी इबादत की, वैसे तो हर दिन हर रात ही अल्लाह की इबादत का दिन है, हर रात अल्लाह की इबादत की जाए, तौबा और इस्तग़फ़ार की जाए, लेकिन बात हम शब बारात की जब करें तो उसकी फ़जीलत के ताल्लुक़ से आप क्या फ़रमाएंगी? शब बारात की फ़जीलत और उसकी अहमियत के ताल्लुक़ से फ़रमाइएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। एक ईमान वाले का जो ज़िंदगी का हर लम्हा गुज़र रहा है वो सब बहुत कीमती है, क्योंकि एक ईमान वाला जब नमाज़ पढ़ता है तो हुज़ूर नूर अलैहिस्सलाम की तालीम के मुताबिक वो अपनी जैसे आखिरी नमाज़ पढ़ रहा हो। वो कोई सर्टिफिकेट लेके नहीं आया है, ना वो कल के ऊपर यकीन करता है। बिल्कुल इसी तरह से कि जैसे बाज़ मकामात हैं
دنیا میں جو جن کو فوقیت اور فضیلت حاصل ہے بعض مقامات پر، اسی طرح سے کچھ ایام ہیں، کچھ مہینے ہیں، کچھ ساعتیں ہیں کہ جن کو فوقیت حاصل ہے دوسرے تمام ایام پر یا مہینوں پر یا ساعتوں پر. اور یہ جو ایام ہیں قرآن مجید فرقان حمید میں ان ایام متبرکہ کو ایام اللہ کہا گیا ہے کہ جس میں نیکیوں کا میلان بڑھ جاتا ہے، دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیاں جو ہیں وہ جانتے ہوئے مومن بندہ جو ہے وہ گریہ زاری میں لگ جاتا ہے. اس مہینے کو خاص مقام اس لیے بھی حاصل ہے ماہ شعبان المعظم کو کہ شہر حبیب الرحمن اس کو کہا جاتا ہے. حضور پر نور علیہ السلام سے اس مہینے کی نسبت ہو گئی تو یہ خود عظمت اور فضیلت والا بہت بلندی والا ہو گیا. سبحان اللہ. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ شعبان میرا مہینہ ہے، جس نے میرے حکم کو پورا کیا اس نے گویا مجھے میرے حکم کی تعظیم کی. اور اسی طرح سے آپ نے فرمایا کہ اس ماہ کو باقی پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی میری تمام انبیاء علیہم السلام کے اوپر فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. تو یہ فارسی زبان کی ترکیب ہے شب برات. اس کے معنی بھی نجات کے ہیں اور بری ہو جانے کے ہیں. عربی میں لیلۃ البرات ہے، اس کے معنی بھی نجات پانے اور بری ہو جانے کے ہیں. شب برات بھی ان خاص ایام کے قبیل سے تعلق رکھتی ہے کہ جو ایک اہم ترین رات کہ جس کے اندر تجدید عہد ہے اللہ کے ساتھ. یہ راتیں، یہ ایام اللہ نے جو دیے ہیں یہ تجدید عہد ہے. دراصل اس احساس زیاں کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے، اپنے اندر پھر سے وہی ایک جذبہ اور وہ عزم لانا ہوتا ہے مومن کو کہ مجھے ایمان کے درجات میں بھی آگے بڑھنا ہے، مجھے تقوی کے درجات میں بھی آگے بڑھنا ہے، رب کے حضور گریہ ازاری کرنی ہے، مناجات کرنی ہے، اللہ کے حضور توبہ کرنی ہے، شرمندگی اور ندامت کے آنسو بہانے ہیں، نفسانی خواہشات جو ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا ہے جو کہ جہاد اکبر فرمایا گیا ہے، اور نیک اعمال کرنے کا عہد مجھے کرنا ہے اور مجھے برائیوں سے بچنا ہے. اس کا جو دل ہے ہمیں اس دل کو قلب سلیم بنا کے لے کر جانا ہے اللہ کی بارگاہ میں، جہاں وہ دل جو ہے وہ بردبار بھی ہو، نیک بھی ہو اور تمام زنگ سے پاک ہو، تمام فساد سے مبرہ ہو اور صرف اللہ کا عرش بن کر وہ ہمارے ساتھ رہے. حق تعالیٰ کی خصوصی رحمت بخشش و مغفرت کی رات ہے اور اس کا ذکر سورہ حامیم دخان کے اندر ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. کہ اللہ نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ اس بابرکت رات میں بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اور قسم کھا کر فرمایا ہے کہ یہ بابرکت رات ہے اور اس رات میں ہر حکمت والے کام جو ہیں وہ جدا جدا ان کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ خصوصیت سے پورے آنے والے پچھلے سال کا سارا محاسبہ ہوتا ہے، سارا جو اعمال ہمارے تھے پچھلے سال کے ان کی پیشی ہوتی ہے، اور جو آنے والا اگلا سال ہے اس کے اندر عمر ہے، رزق ہے، ہر عمر کا فیصلہ ہوتا ہے. رزق ہے، خیر ہے، شر ہے، ذلت ہے، عزت ہے، کیا ہے، تنگی ہے، فراخی ہے، وہ سب کے سب حج ہے، عمرے کی سعادتیں ہیں، کہاں جانا ہے، کہاں قدم ہے، کہاں رزق لکھا ہے، وہ سارا کا سارا اس سال کے جو آنے والا سال ہے ہر محکمے سے تعلق رکھنے والے فرشتوں کے سپرد اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتے ہیں. لوح محفوظ میں تو سب لکھا ہے لیکن وہ فرشتوں ان ملائکہ کے سپرد کر دیا جاتا ہے. لیلۃ المبارکہ بھی اس کو کہا جاتا ہے، لیلۃ البراء بھی کہا جاتا ہے، لیلۃ الصک بھی کہا جاتا ہے یعنی دستاویز والی رات، اور لیلۃ الرحمہ بھی کہا جاتا ہے کہ بخشش اور مغفرت کا پروانہ رحمت اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے. تو یہ آنے والے جو سال ہے اس کے لیے ہمیں اس کا اہتمام اللہ کی بارگاہ میں رو رو کے گڑ گڑا کے کہ اگر کوئی حادثہ ہے تو اللہ اس کو ٹال دے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب کہ میں لکھے ہوئے کو مٹا سکتا ہوں اور مٹے ہوئے کو لکھ سکتا ہوں. تو وہ ذات اقدس، وہ خالق و مالک
لکھنے والا ہے اور ہمیں اس کو بدلنا ہے. تو اپنی تقدیر کو انسان میں کچھ بھی لکھا ہو لیکن اللہ سے جب مانگتے ہیں محبت کے ساتھ تو وہ عطا کر دیتا ہے. ظاہر ہے بے شک وہی عطا کرنے والا ہے, وہی قادر مطلق ہے. اور اللہ کو راضی کر لیجئے, ان راتوں میں بالخصوص گڑ گڑا کر اس رب کے حضور حاضر ہو جائیے اور بس التجا کیجئے کہ پروردگار میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا رب ہے پروردگار عالم. تو وہ اس کی عطاؤں کی بارشیں تو ہوتی رہیں گی. آپ ارشاد فرمائیے گا سعدیہ سعید صاحبہ, قبرستان جانے کا اہتمام لوگ کرتے ہیں, اس تعلق سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ 15 شعبان المعظم کو قبرستان جانے کی کیا حقیقت ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, کچھ اس تعلق سے فرمائیے گا. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. آپ نے بہت خوبصورت بات کی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس رات کی اہمیت اور تمام راتوں کی اہمیت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لائے ہوئے دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس رات کی فضیلت کے حوالے سے بتایا, لیکن اس سے پہلے اگر ہم ماہ شعبان کی بات کریں تو دیکھیے شعبان کے اندر ہی یعنی شعبان المعظم کی یہ رات آتی ہے. تو شعبان کا جو اپنا معنی جو تشعب سے نکلا ہوا ہے, اس کے معنی کہ شاخیں, تو یہ ایسی اس سے شاخیں نکلتی ہیں مختلف سن سے کہ یہ رمضان تک آپ کو لے کر جاتی ہیں. اور یہ جو 15ویں شب اور یہ جو قبرستان کی ایک بات ہے, تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 15 شعبان کی شب جنت البقیع میں تشریف لے گئے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرضی پیش کی, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ 15 شعبان کی شب ہے. اللہ رب العزت اس دن بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی مغفرت کرتا ہے. تو اس رات کی فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ کی روح سے دیکھا جائے تو بطور فضیلت بھی ہے اور سنت مبارکہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ قبرستان جانا چاہیے. اور ویسے قبرستان 15ویں شب کو جانا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت, اور گاہے بگاہے کیوں جانا چاہیے, اس کی جو حیثیت اور فضیلت ہے ہمیں پتہ ایسے چلے گا کہ دیکھیے انسان اس جہاں میں رہتا ہے اور مختلف برائیوں میں موجود ہے, وہ اس کے اندر ساری برائیاں بھی موجود ہیں, سب کچھ ہے, وہ توبہ بھی کرتا ہے, استغفار بھی کرتا ہے, سب کچھ ہے. لیکن انسان کو اپنی قبر نہیں بھولنی چاہیے, کیونکہ آج اگر ہم کسی کا جنازہ لے کر چلتے ہیں تو کل ہمارا کوئی لے کر جائے گا. تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آج ہم اس دنیا میں ایسے جی رہے ہیں کہ قرآن پاک میں وہ رب فرماتے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, کہ تمہیں تو مال کی ہرس نے ایسا کر دیا کہ تم قبر تک پہنچ گئے اور تمہیں وہی نہیں ہوا, پتہ ہی نہیں چلا کہ تم اس دنیا کی دوڑ میں اتنا لگے ہوئے ہو کہ تم وہاں تک پہنچ گئے. اور پھر آگے بھی تو وہ فرما رہا ہے کہ تمہیں معلوم صرف کیا تھا, اتنا ہی معلوم تھا کہ ہاں تم نے سنا ہوا تھا کہ موت آئے گی اور ہم قبر میں چلے جائیں گے, لیکن اگر تمہیں اس بات کا یقین ہوتا, جو تمہارے شعور میں ایک علم تھا, اگر اس کا تمہیں یقین ہو جاتا تو آج تم جب قبروں پر آتے تو اس چیز کو تم دیکھتے, اس کو سمجھتے کہ آج جن کے لیے تم پڑھ رہے ہو کل یہی جگہ تمہاری ہے. تو گاہے بگاہے قبرستان جا کر اس بات کو اپنی گرہ میں باندھنا چاہیے کہ یہ آخری آرام گاہ کل ہماری بھی ہونی ہے. تو فضیلت ہمیں یہاں سے پتہ تو چل گئی کہ ماہ شعبان کی رات ہمیں قبرستان جانا چاہیے. اب قبرستان جا کر کیا اعمال ہے, دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی, تو ہم جا کر اپنے مردوں کے لیے وہاں دعائیں مغفرت کرتے ہیں. مختلف صورتیں پڑھنے کا حکم ہے, ویسے بھی حکم ہے کہ آپ اگر آپ کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک اس جہاں سے چلا گیا ہے, ان کی قبر پہ بیٹھ کر آپ سورہ یاسین شریف پڑھیے, ساری چیزیں آپ اس کا ایصال پہنچاتے ہیں, مردوں کو پہنچاتے ہیں, اور پھر جو بھی کچھ پڑھتے ہیں اس کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا ہے. تو قبرستان اس رات میں بھی جانا اور ویسے بھی جانا, کیونکہ ہم اپنی قبروں کو اس جہاں کی رنگینیوں میں رہ کر بھولتے جا رہے ہیں جب تک ہم وہاں جا کر, کیونکہ قبر کو, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے پہلے تمہیں قبروں پہ جانے سے روکا, لیکن اب تم جایا کرو تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آتی رہے کہ تمہارا آخری ٹھکانہ کیا ہے. تو اس لیے ہمیں اس شب کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اور ویسے بھی اپنے مردوں کو بھولنا نہیں چاہیے, تاکہ ہمیں اپنی بھی آخرت کی تیاری کا سامان ملتا رہے اور ہمیں کرنے کی توفیق ملتی. سبحان اللہ. اب ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا ہے, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے تیاری کرنی ہے. تو وہ لوگ جو وہاں قبرستانوں میں سوئے ہوئے ہیں انہیں دیکھ کر ہمیں یہ یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ ہمیں بھی ایک دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور اس جگہ پر یہاں پر آنا ہے. ایک وقفے پر جانا ہے جناب, مزید گفتگو کو جاری رکھیں گے, لیکن
جب لوٹ کر آئیں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں میری پہچان، اور میری پہچان میں عنوان ہے جناب شب برات۔ شب برات کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے، اس کی فضیلت، اس کی افادیت کے بارے میں بات ہوئی۔ ماشاءاللہ مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، سعدیہ انصاری صاحبہ اور محترمہ سعدیہ سعید صاحبہ بھی تشریف رکھتی ہیں۔ دونوں ہی کی جانب سے بہت اچھی گفتگو ہوئی، اور سعدیہ انصاری صاحبہ آپ کی جانب بڑھوں گی۔ یہ ارشاد فرما دیجئے، جس طرح سے آپ نے ابتدا میں بھی عرض کیا نا کہ اس شعبان کو یعنی 15 شعبان کی شب جو ہوتی ہے، درمیانی شب، اب ہم بات کرتے ہیں وہ کون لوگ ہیں جن کی بخشش و مغفرت کی بشارت پروردگار عالم عطا فرماتا ہے، کیا ارشاد فرمائیں گے بالخصوص اس رات کے تعلق سے؟ فرما دیجئے۔ شب برا نجات کی رات، اور ظاہر ہے ان لوگوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس قدر توجہ ہوتی ہے جو مکمل طور پر اپنے ہر کام کو پیچھے رکھتے ہوئے، ہر دنیا کی چیز کو پیچھے رکھتے ہوئے، اور مغرب سے اور صبح فجر تک اللہ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں یہ کہ آسمانوں کے ستاروں کی برابر، اور زمین کے ریت کے ذروں کی برابر، اور پہاڑوں کے وزن کی برابر، اور دنیا کے شب و روز کی مقدار کی برابر جو ہے آج کی رات، وہ رات ہے کہ جہاں آسمانی دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نزول فرما کر اور اس کے فرشتے جو ہے ندائیں دے رہے ہیں، اور کہ تمہاری بخشش و مغفرت ہوگی، آ جاؤ بڑھو اپنی بخشش کی طرف، مغفرت کی طرف۔ اسی نورانی شب گناہگار امت کی مغفرت ہوتی ہے، توبہ کی قبولیت ہوتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں درجوں کی بلندی عطا ہوتی ہے، جو سائل بن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں ان کے اوپر عطاؤں کی بارش ہوتی ہے، اور اگلے سال کے لیے بھی اور پچھلے کی ندامت میں بھی وہ جو ایک کیفیت ہے، وہ ایک عجیب و غریب قسم کا سما جو ہے وہ باندھ دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آغوش رحمت میں لے لیتے ہیں۔ حضور نور علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے اپنی جانوں کو پاک کر لیا، اپنی نیتوں کو درست کر لیا، وہ سب نوازے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ رب العزت جو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانہ۔ جب آپ اس کی بخشش و مغفرت کا پڑھتے ہیں تو واقعی میں آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ وہ چاہے تو لاکھوں کو ایک لمحے میں جو ہے وہ بخشش عطا فرما دے، اور بڑے محروم ہوتے ہیں وہ لوگ جو توبہ کی طرف نہیں بڑھتے ہیں۔ اللہ اپنا دست کرم بڑھائے ہوئے ہے، جانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، ندا آ رہی ہے کہ ہے کوئی گناہگار جو اپنی بخشش طلب کرے۔ بنیت طالبین کے اندر بہت خوبصورت ایک انداز میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شعبان المعظم کا بیان فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام حضور نور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں تشریف لاتے ہیں، اور آقا علیہ السلام اپنا سر اقدس اٹھاتے ہیں، آپ اپنی عبادت میں محو ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کے 300 دروازے کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو تسلسل ہے وہ کچھ ایسا ہے جیسے جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں، یا غالباً کوئی اور بات نہیں ہوئی ہے، اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد نصف رات کے حصے کے اندر جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہ وہاں پر ہیں، اور وہ بتلا رہے ہیں حضور نور علیہ السلام کو کہ سوائے جادوگر کے، کاہن کے، سود خوروں کے، زناکاری کی طرف مائل ہونے والوں کے، اور ہر غیر مشرک کے سوائے سب کی جو ہے وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات بخشش اور مغفرت فرماتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد چوتھائی رات کے حصے میں جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں سر اقدس اپنا اٹھائیے آسمان کی طرف یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ جب آپ اٹھاتے ہیں تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آج آسمان کے 8 دروازے کھلے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، در پر فرشتہ ندا دے رہا ہے کہ خوشی ہے ان کے لیے کہ جو آج رکوع کر رہے ہیں۔ اللہ پھر دوسرے دروازے سے ندا آتی ہے خوشی ہے ان کے لیے جو آج سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک ندا آتی ہے تیسرے دروازے سے کہ خوشی ہے ان کے لیے جو دعاؤں میں مصروف ہیں۔ پھر چوتھے دروازے سے ندا آتی ہے کہ خوشی ہو ان کے لیے کہ جو ذکر کر رہے ہیں اللہ کا، اس کو یاد کر رہے ہیں۔ کیا بات۔ پھر چھٹے دروازے سے جو ہے 5ویں دروازے سے آتی ہے کہ خوشی ہو ان کے لیے جو اللہ کے خوف میں رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ پھر یعنی یہ سب ان کا الگ الگ ذکر کیا گیا ہے۔ اب دیکھیے، خوشی ہو مسلمانوں کے لیے اس رات میں، خوشی
خوشی ہو مانگنے والے کو کہ جس کی مانگ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری فرمائے, خوشی ہو اس کے لیے جو معافی کا طلبگار ہے. تو یہ جنت کے 8 دروازوں سے ندائیں مسلسل جو ہیں جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اول شب سے یہ ندائیں طلوع فجر تک چلتی رہتی ہیں, اور یہ اعمال کی پیشی کی رات ہے. حضور نور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی رضا پانے کی رات ہے, آج منانے کی رات ہے. آج بس ایسے منا لیں کہ وہ جس مقدس مہینے میں ہم, کیونکہ یہ دونوں شعبان المعظم جو ہے دونوں مقدس مہینوں کا ہمسایہ بھی ہے نا, رجب المرجب اور وہ, تو ہمارا دخول جو ہے وہ رمضان المبارک میں ایسے ہو کہ ہم قلب سلیم ہمارا ہو جائے اور ہم پاک صاف منزہ اور مزکہ ہو کر اس میں داخل ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ, کس قدر بابرکت یہ رات ہے. سعدیہ سعید صاحبہ, شعبان المعظم میں جو پیش آنے والے اہم واقعات ہیں میں چاہوں گی ان کے بارے میں آپ فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوں تو دیکھیے شعبان المعظم میں بہت سارے واقعات پیش آئے, لیکن اگر ہم چند ایک بھی لیں تو سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو تحویل قبلہ کا واقعہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام توریت میں آپ پڑھ لیں یا دیگر کتب میں پڑھ لیں, لکھا ہوا تھا, آپ کی نشانی بتائی گئی تھی کہ آپ 2 قبلوں والے ہوں گے. جب آپ مکہ مکرمہ میں رہتے تھے تو بیت المقدس اور قبلے کا رخ ایسا تھا کہ آپ اسی رخ پہ پڑھتے تھے نماز, لیکن جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو رخ چینج ہو گیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوران نماز ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش تھی کہ خانہ کعبہ آپ کا قبلہ ہو, تو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ جسے چاہتے ہیں قبلہ بنا لیتے ہیں. تو آپ نے دوران نماز ہی تحویل قبلہ کا واقعہ پیش آیا, اور تمام صحابہ کرام نے بھی آپ کی تقلید میں رخ موڑا اور اپنے ایمان کو بچایا اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تقلید کرتے ہوئے. تو یہ خوبصورت واقعہ بھی شعبان المعظم میں ہوا. پھر ہم شعبان المعظم میں دیکھیں تو سورہ احزاب کی آیت مبارکہ جسے آیت صلاۃ کہتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے والی یہ آیت مبارکہ کا نزول بھی اسی ماہ میں ہوا. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی جو ہم کثرت کرتے ہیں, اللہ رب العزت کا کرم ہے, اس کا احسان ہے کہ اس نے ہم گناہگار امتیوں کو یہ توفیق بخشی کہ اللہ اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے, فرشتے تکریم بخشتے ہیں, اور پھر امتی کو بھی یہ فضیلت بخشی کہ وہ بھی درود پاک کا اہتمام کرے. تو آیت درود کا نزول بھی شعبان المعظم میں ہوا. پھر اگر ہم دیکھیں تو بی بی سیدہ کائنات بی بی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یوم ولادت اسی ماہ میں ہے, اور امام کربلا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنہیں اپنا بیٹا کہا, ابن کہا, آپ نے جہاں آپ نے شہادت کے باب کو ختم کیا, آپ کا بھی یوم ولادت اسی ماہ میں آتا ہے. پھر اگر ہم دیکھیں تو قبیلہ سلیب نامی ایک قبیلے نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا جسے صلاح الدین ایوبی نے رہا کروایا, وہ بھی واقعہ اسی ماہ میں پیش آیا. اسی طرح مختلف واقعات ہیں جو اس ماہ میں پیش آئے, اور یہ ماہ بہت ساری ولادتوں کا بھی مہینہ ہے, بہت سارے واقعات کا بھی مہینہ ہے. اور اللہ رب العزت, میں یہ کہتی ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جب یہ مہینہ آپ نے بھی آغاز میں بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے, تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اس مہینے میں درود پاک کی بھی کثرت اسی طرح کرنی چاہیے, کیونکہ سرکار نے اپنا مہینہ کہہ دیا. اور جب ہم درود پاک پڑھیں گے اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارا قلب صاف کرے گا, تو ہم رمضان المبارک میں متبرک ہو کر شامل ہوں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس نے ہمیں رجب عطا کیا, شعبان کی یہ مبارک گھڑیاں عطا کی, تو اب وہ ہمیں رمضان میں بھی خیر و عافیت سے پہنچائے. آمین. خدا کی رضا و مصطفیٰ چاہتے ہیں, خدا و مصطفیٰ کی رضا چاہتا ہے. تو ایک وقفے پر جناب ہمیں جانا ہے, حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان, اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. جو عنوان لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں وہ ہے شب برات, اور شب برات کے تعلق سے گفتگو کی جا رہی ہے. معزز مہمان شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں, تشریف رکھتی ہیں سعدیہ انصاری صاحبہ, اور تشریف فرما ہے سعدیہ سعید صاحبہ. سعدیہ انصاری صاحبہ, جس طرح سے آپ نے بھی دوران گفتگو ارشاد فرمایا نا کہ پروردگار عالم کو بندے کا جو خشوع خضوع کے ساتھ سجدہ ریز ہو کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگنا بہت زیادہ پیار آتا ہے اس پروردگار عالم کو اپنے بندے پر اس کیفیت میں. آپ یہ ارشاد فرما دیجئے خصوص
خصوصیت کے ساتھ اگر ہم ذکر و اذکار کی بات کرتے ہیں، نوافل کی بات کرتے ہیں، دیگر عبادات کی بات کریں تو وہ کون سے ارشادات ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے بھی فرمائیے گا، اور ذکر و اذکار کون سے کریں اس بالخصوص اس رات کے تعلق سے فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک واقعہ لکھا ہے امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اغنیت الطالبین ہی کے اندر، کہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شب کے اندر جب مکان سے باہر آیا کرتے تھے تو بالکل ایسا محسوس ہوا کرتا کہ آپ کئی دن قبر میں رہ کر اور وہاں سے نکلے ہیں، یعنی کہ آپ کے چہرے کا تغیر اور آپ کے چہرے پر ایسے آثار ہوتے تھے جس سے بالکل خون کا نام و نشان نہیں ہے۔ اور جب آپ سے دریافت کیا جاتا تو آپ فرماتے تھے کہ اللہ کی قسم، جس کی کشتی بیچ سمندر میں ٹوٹ گئی ہو اس کی مصیبت میری مصیبت سے بڑی نہیں ہے۔ تو پھر آپ سے پوچھا جاتا کہ کیا آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو فرماتے کہ مجھے اپنے گناہوں پر تو یقین ہے، مجھے اپنے گناہوں پر تو یقین ہے، لیکن نیکیوں کی طرف سے خدشہ ہے کہ پتہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں میری کوئی نیکی قبول ہوئی یا نہیں، یا میرے منہ کے اوپر دے کر مار دی جاتی ہے۔ یہ کیفیت اس شب کی آپ کی یہ لکھی ہوئی ہے، اور آپ ہی کے توسط سے جو نماز ہم تک پہنچی ہے، اس رات کی خاص نماز، اس کا ذکر آپ نے یہ فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 30 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو روایت کیا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف ہر لمحے 70 بار نظر رحمت فرماتا ہے، 70 حاجتیں اس کی جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی پوری کرتا ہے، جن میں سب سے ادنا حاجت جو ہے وہ بخشش و مغفرت ہے، سب سے ادنا حاجت۔ تو آپ نے فرمایا کہ 100 رکعتیں اس طرح سے پڑھو کہ ہر رکعت کے اندر تم 10 بار سورہ اخلاص پڑھو، اس کو صلاۃ الخیر کہا گیا ہے۔ یہ صلاۃ الخیر ہے جس کا ذکر حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور اس کی برکتیں آپ نے فرمایا کہ پھیلتی ہیں، اور تمام سلف صالحین اور بزرگان دین اور اولیاء اعظام نے اس کو پڑھا ہے۔ دوسرا جو ہم تک پہنچتا ہے وہ عصر سے پہلے 40 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، اور عصر مغرب کی نماز کے فوراً بعد ہمیں 6 نفلیں اس طرح پڑھنی ہیں کہ 2 نفل جو ہے برائے درازی عمر ہے، کیونکہ دیکھیے امر حکیم فیصلے کیے جا رہے ہیں، تو اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنی عمر میں برکت مانگ رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم اس کی نیت کرتے ہوئے ہم وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور پھر یاسین شریف پڑھتے ہیں، اور پھر دعائے نصف شعبان ہے۔ اسی طرح سے 2 رکعت نماز ہم پڑھتے ہیں دفع بلیات کے لیے، کہ جو بھی بلائیں ہیں، جو بھی آفات ہیں، جو بھی مصیبتیں ہیں وہ ہم سے دور ہو جائیں، اور اس کے دفع بلیات کے بعد بھی اسی طرح یاسین اور دعائے نصف شعبان، اور پھر 2 نفلیں مخلوق کا محتاج نہ ہونے کے اور رزق کی کشادگی اور کشائش کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور اسی طرح سے دعا مانگ کر دعائے نصف شعبان ہم نے 3 مرتبہ پڑھی، اور اسی طرح اپنی حاجتیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی۔ طاؤس یمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں، اس شب اور اس کے اعمال کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا، تو آپ نے فرمایا امام حسن رضی اللہ عنہ نے کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ پہلا حصہ میں نانا جان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درودوں میں صرف کرتا ہوں، اور اس طرح میں قرآن کے اس حکم کی تعمیل کرتا ہوں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ دوسرا حصہ میں کثرت سے استغفار کے ساتھ اپنا گزارتا ہوں، اور اس میں قرآن پاک کا یہ جو حکم ہے وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، کہ اللہ ایسی حالت میں عذاب نہیں دے گا اپنے بندوں کو کہ جب وہ استغفار کریں۔ اور جو تیسرا ہے وہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیسرا میں سجدوں میں گزارتا ہوں اپنا حصہ، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کہ سجدہ ریز ہو جائیے اے حبیب، اور اللہ کی قربت آپ کے لیے خاص ہوگی، تو میں اللہ کی قربت کے لیے۔ تو پوچھا گیا، طاؤس یمانی نے دریافت کیا امام حسن رضی اللہ عنہ سے کہ اس کا اجر کیا ہے، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے بابا جان
مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس سے سنا کہ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو یہ نماز پڑھتا ہے اس کا نام اللہ کی بارگاہ میں مقربین میں لکھ دیا جاتا ہے. مقربین سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے یہاں پر, مقربین میں اس کا لکھا جاتا ہے. اور اس رات حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام طویل سجدوں میں ایک دعا فرمایا کرتے تھے جو اے اللہ میں تیرے عفو کے ساتھ تیری عذاب کی پناہ مانگتا ہوں, تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب کی پناہ مانگتا ہوں, تیرے کرم کے ساتھ تیری ناراضگی کی پناہ مانگتا ہوں, اور تیری تعریف وہی ہے جیسی تو نے کما حق اپنی بیان فرمائی. تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ دعا کو سیکھو اور دوسروں تک بھی پہنچاؤ. طویل سجدوں میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو مجھے سکھا کے گئے اور فرمایا کہ بار بار پڑھیں. سبحان اللہ. جس طرح سے آپ ذکر و اذکار بتا رہی تھیں, سعدیہ سعید صاحبہ بھی موجود ہیں. سعدیہ, میں آپ سے بالخصوص اس لیے یہ سوال کر رہی ہوں کہ ہماری جو اس پروگرام کی جو بہنیں ہیں جو اس کو دیکھتی ہیں ذوق اور شوق سے, بچیاں ہیں, بیٹیاں ہیں, کیسے گزاریں خواتین خصوصیت کے ساتھ یہ پوچھنا چاہوں گی اس دن کو, اس رات کو, اس شب کو, کیا وہ عبادات کریں, کیا معاملات رکھیں خواتین کے بالخصوص؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس رات کی فضیلت یوں بھی بڑھ جاتی ہے کہ دیکھیے ہر رات تہجد کے وقت جب ہم اٹھتے ہیں تو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے, لیکن اس رات مغرب کے بعد سے ہی وہ رب آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتا ہے, اس لیے اس رات کی فضیلت یوں بھی بڑھ جاتی ہے. اور اگر کرنے والے معاملات ہوں تو میں یہ ایک میسیج کے طور پر ایک بات کرنا چاہوں گی کہ دیکھیے ہمارے یہاں خواتین, کیونکہ میں یہ کہتی ہوں سادہ مزاج ہیں اور اتنی اویئرنیس شاید نہیں ہے, تو ہم اس پلیٹ فارم سے ایک میسیج یہ دینا چاہیں گے کہ ہم نوافل پڑھیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر کسی کی قضا نمازیں رہ گئی ہیں تو وہ اپنی قضا نمازوں کی گنتی کو پورا کرنے کی طرف آئے, یا قضا روزے رہ گئے ہیں یا دیگر ہے تو ایک میسیج دینا چاہوں گی کہ ہماری شریعت مطالعہ ہمیں بہت اچھا مارجن دیتی ہے کہ آپ قضاء عمری کو ہر نماز کے ساتھ ادا کریں, اور اس رات نوافل سے زیادہ توجہ قضاء عمری کی طرف دیں کہ آپ قضاء عمری کو مکمل کر لیں. اللہ رب العزت پھر آپ اس کے بعد نوافل پڑھیں گے تو آپ کے نوافل آپ کے فرائض کو تقویت دیں گے, لیکن اگر آپ فرائض چھوڑ کر نوافل کی طرف رہے تو وہ, اور خدا نہ خواستہ یہ نہیں آپ کو نوافل کا وقت مل رہا ہے آپ پڑھیں, کیونکہ اللہ رب العزت اپنے عطا اپنے کرم سے جس کو جتنا چاہے عطا کر دے, کیونکہ ہمارے اسلاف بتاتے ہیں کہ جب بھی اس رب سے دعا مانگو تو ایسے مانگو کہ رب تیرے سوا تو کوئی ہے ہی نہیں جو ہمیں دے سکے, تو ہی ہے دینے والا, تو ہی دے گا. اور جب تم اتنی محبت سے مانگو گے تو وہ سارے در کھول کر کہے گا کہ مانگو کیا مانگتے ہو. تو اس رب سے توفیق مانگے کہ وہ ہمیں ہماری قضا نمازوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات اور کہ دیکھیے ہمارے یہاں درود و سلام کی کثرت اور نمازوں کی کثرت سب کچھ ہے, ہمیں نوافل بھی پڑھنے چاہیے. جماعت کے ساتھ کوئی کام ہو رہا ہو تو بدرجہ اولیٰ آپ کو جماعت میں شامل ہونا چاہیے, وہ کام کریں. انڈیویجولی پڑھ رہے ہیں تو قضاء عمری, لیکن ہماری شریعت مطالعہ آپ کو مختصر قضاء عمری, جو بہت ضعیف ہو گئے یا جن کے پیروں میں تکلیف ہے یا کوئی ایسے جوان ہیں جن کی نفس پر نمازیں بھاری ہو رہی ہیں, ان کے لیے شریعت مطالعہ مختصر قضاء عمری کا بھی طریقہ بتاتی ہے. بس اگر وقت ہو تو میں وہ شارٹلی وہ طریقہ بتا دوں یہاں پر کہ دیکھیے جب آپ نیت کریں گے تو جو آپ کی سب سے پہلی قضا ہوئی ہے یا جو سب سے آخری قضا ہوئی ہے اس کی نیت کرنے کے بعد آپ ثنا اعوذ باللہ بسم اللہ کو چھوڑ دیں گے, سورہ فاتحہ پڑھ کے سورت پڑھیے, رکوع میں جا کر ایک بار پڑھیے سبحان ربی العظیم, پھر کھڑے ہوئیے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد, پھر پہلا سجدہ کیجیے سبحان ربی الاعلیٰ ایک بار, لیکن ہر چیز بہت تسلی سے ادا کرنی ہے. پھر سبحان ربی الاعلیٰ, دونوں رکعتیں ایسی پڑھنے کے بعد جب تیسری رکعت میں ہم صرف سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہاں پر پڑھیے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, رکوع کیجیے سجدہ کیجیے, دونوں رکعتیں ایسی. جب التحیات پڑھیں گے تو التحیات مکمل پڑھ کے آپ پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد, دونوں طرف سلام پھر لیجیے, آپ کی مختصر قضاء عمری ادا ہو جائے گی. شریعت اس بات کا مارجن دیتی ہے کہ آپ اپنی قضا کی گنتی کو پورا کریں, جن کے نفس پر بہت بھاری ہے, کافی سالوں کی جو بہت بزرگ ہو چکے. اور جب آپ وتر پڑھیں گے تو دعائے قنوت کی جگہ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی اتنا پڑھ لیجئے تو آپ کی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی. اور میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ اس طرح پڑھنے بھی لگے نا تو آپ کا خود بخود دل مائل ہوگا کہ ہماری گنتی پوری ہو. تو ایک رجسٹر مینٹین کر لیں اور ارادہ کر لیں کہ آج کی رات جب وہ رب لکھ رہا ہے تو وہ رب یہ بھی لکھ دے, توفیق دے دے کہ ہم اپنی نمازوں کی گنتی کو پورا کریں. اللہم آمین. جس طرح
سے گفتگو کی جا رہی ہے نا، اور سعدیہ سعید صاحبہ نے بھی ارشاد فرمایا کس قدر آسان دین ہے، اس قدر آسان اللہ رب العزت نے یہ دین ہمیں عطا فرمایا ہے، دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اس میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ سعدیہ انصاری صاحبہ آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ سعدیہ سعید صاحبہ آپ تشریف لاتی ہیں، دونوں ہی کی جانب سے بہت پیاری گفتگو گئی، اللہ تعالیٰ اس گفتگو کو قبول فرمائے۔ بس آخر میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گی کہ اللہ رب العزت بہت کریم ہے، بس جو مانگنا ہے اس سے مانگے، اور بالخصوص اپنی صحت کے حوالے سے ضرور اس رب کے سامنے یہ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحت اور تندرستی کے ساتھ رمضان میں داخل فرمائے، عافیت کے ساتھ یہ ماہ مبارک عطا فرمائے، اور اس رات خصوصیت کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یعنی سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت، فی امان اللہ۔